अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हाज़रीन व सामईन, कुरान करीम में परवरदिगार ने मोमिनों से जो ख़िताब किए हैं उनमें एक ख़िताब ये है कि ऐ मोमिनों, तुम्हारे ऊपर इस रोज़े को फ़र्ज़ किया गया है जैसे तुमसे पहले वाली उम्मतों पर फ़र्ज़ किया गया था। और ये रोज़ा इसलिए है कि इस रोज़े के ज़रिए से और इसके वास्ते से तुम मकाम तक़वा तक पहुँच जाओ। इस सीरीज़ में हम मुसलसल बात कर रहे हैं कि इस इंसान को माह रमज़ान मुबारक में अपने नफ्स को बेहतर बनाने के तरीक़े क्या हो सकते हैं और अपने नफ्स को कैसे बेहतर बनाया जाए। एक सवाल जो और यहाँ पर पेश हो सकता है वो ये कि आखिर इंसान अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश क्यों करे। जवाब कुरान करीम में इंसान की खिलकत के मौके पर परवरदिगार की तरफ से आता है कि जब वो इंसान की खिलकत की बात करता है तो कहता है लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम, कि मैंने इस इंसान को अहसन तक़वीम पर पैदा किया, यानी सबसे बेहतर मखलूक बनाकर पैदा किया। तो जब परवरदिगार ने इस इंसान को सबसे बेहतर मखलूक बनाकर भेजा है तो फिर अब इसके ऊपर ये लाजिम हो जाता है और ये फ़र्ज़ हो जाता है कि दुनिया में ये सबसे बेहतर ज़िंदगी गुजारे। और अगर कभी दुनिया की महदूदियत और यहाँ की नजासतों और रज़ालतों की वजह से ये इंसान अपनी बेहतरी को छोड़कर बदतरी की तरफ कदम बढ़ाने लगे, तब फिर इसका विजदान और इसका ज़मीर इसको आवाज़ दे और फिर राह खुदा पर इसको बुलाए। परवरदिगार ने इस सूरह में पहले चंद कस्में खाई हैं जिसको सूरह तीन कहा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तीन वज़्ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। परवरदिगार कहता है कि तीन की कसम, ज़ैतून की कसम, तूर सीना की कसम और अमन वाले शहर यानी मक्का की कसम कि हमने इंसान को अहसन तक़वीम पर पैदा किया। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इंसान कहते किसको हैं और इंसान होता क्या है। जब मंतिक़ी किताबों में इंसान की तारीफ़ को तलाशा जाता है तो मालूम ये होता है कि वो तारीफ़ करते हैं कि इंसान यानी हैवान नातिक़, यानी ऐसा हैवान कि जिसके अंदर नुत्क़ यानी ताक़ुल और तअम्मुल की क़ुव्वत पाई जाती हो, यानी एक ऐसा मौजूद कि जो अपनी अक़्ल को इस्तेमाल करके अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करे। जब आप इस हैवान नातिक़ के सिफ़ात को इसी मंतिक़ की किताब में तलाश करेंगे तो वहाँ पर उलमा लिखते हैं कि जिस मौजूद के अंदर ये 5 ताकतें हों उनको हैवान नातिक़ यानी इंसान कहा जाता है। और वो 5 ताकतें हवासे खमसा के नाम से मशहूर होती हैं। देखने की ताकत, बोलने की ताकत, सूंघने की ताकत, सुनने की ताकत और लम्स यानी महसूस करने की ताकत। अगर किसी के पास ये ताकतें हों तो मंतिक़ की किताब में उसे इंसान कहा जाता है। हालांकि अगर सिर्फ़ हम इस इंसान को मंतिक़ की ही किताब से समझना चाहेंगे तो बहुत से सवाल सामने आते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये कहा जाए कि जो देखने की ताकत रखे वो इंसान है तो फिर इस 2 पैर वाले मौजूद से बेहतर वो हवा में उड़ने वाले हैवानात हैं कि जिनकी नज़रें इतनी तेज़ होती हैं कि आसमान पर उड़ते हुए शाहीन और उड़ते हुए बाज़ ज़मीन पर दौड़ने वाले मुर्गी के छोटे से बच्चे को देखते हैं और वहाँ से उतर कर उसको अपना निशाना बनाते हैं, यानी ये उनकी नज़रों की तेज़ बीनी है। बात अगर सूंघने की ताकत की जाए तो हमारे सूंघने की ताकत भला कितनी हो सकती है, लेकिन हमारे घरों में रहने वाले हशरात अर्ज़ी में एक वो चींटी कि जिसकी सूंघने की ताकत इतनी कवी है कि अगर महल्ले में किसी एक घर में कोई ऐसी चीज़ कि जो उसकी ग़िज़ा बन सकती हो वो मौजूद हो तो वो दूसरे घर में महसूस करती है, सूंघती है और उस जगह तक पहुंच जाती है। अक्सर हमने मिठाइयों में चींटियों को इसी अंदाज़ में लिपटा हुआ देखा है। या फिर आज के तरक्की याफ्ता दौर में जब हम ये देखते हैं कि जब पुलिस को मुजरिम तलाश करने होते हैं जुर्म के बाद, उस मकाम जुर्म के ऊपर ऐसे जानवरों को ले जाया जाता है जो अपने सूंघने की ताकत के ज़रिए बहुत से मसाइल को
حل کرتے ہیں، حالانکہ انسان کے پاس اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ سونگھ کر مسائل کو حل کریں۔ تو اس تعریف کے آئینے میں تو انسان کی سونگھنے کی طاقت ضعیف اور حیوان کے سونگھنے کی طاقت قوی نظر آئے گی۔ بات اگر بولنے کی جائے تو ایک انسان کتنی تیز بول سکتا ہے، لیکن جب ہم بات حیوان کی کرتے ہیں تو جنگل کے ایک کونے پر جب شیر دہاڑتا ہے تو اس میں اتنی گرج ہوتی ہے کہ جنگل کے دوسرے کونے پر رہنے والے حیوانات بھی اس آواز کو سنتے ہیں اور اپنی جانوں کو بچاتے ہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر صرف ان 5 طاقتوں کے رکھنے والے کو انسان کہا جائے تو پھر یہ طاقتیں انسان سے زیادہ مضبوط حیوان میں نظر آتی ہیں۔ پھر آخر انسان کی طاقت کیا ہوگی اور انسان کسے کہتے ہیں؟ جواب دوبارہ یہ ملتا ہے کہ یقیناً دیکھتے جانور اور انسان دونوں ہیں، بلکہ بعض وقت جانور انسان سے بہتر دیکھتا ہے۔ سونگھتے دونوں ہیں، حیوان بھی اور یہ 2 پیروں والا حیوان یعنی انسان بھی، دیکھتا جانور بھی ہے اور دیکھتا انسان بھی ہے، مگر ان دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جب جانور کسی چیز کو دیکھتا، سنتا یا سونگھتا اور محسوس کرتا ہے تو بس وہ دیکھتا اور سنتا ہے، مگر اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ دیکھ کر فیصلہ کرے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا، شقاوت کیا ہے اور سعادت کیا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ بازاروں میں جانور جب کسی سبزی کے ٹھیلے پر سبزی کو کھانا شروع کرتے ہیں تو پھر سبزی کا مالک ان کو مارنا شروع کرتا ہے۔ ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ان کی پٹائی ہو رہی ہے اور وہ کھانے میں مشغول رہتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو حیوان ہیں ان میں بنیادی فرق انسان سے بس یہ ہے کہ وہ اپنی ان طاقتوں کے ذریعے اپنے وجود کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کھاتے ہیں، سونگھتے ہیں، سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، سنتے ہیں اور بولتے ہیں، مگر انسان جب دیکھتا ہے تو پھر حق اور باطل میں امتیاز کرتا ہے۔ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ جب وہ بولے تو حق کے لیے زبان کو کھولے، باطل الفاظ اس کی زبان سے جاری نہ ہوں۔ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ جب وہ آوازوں کو سنے تو یہ فیصلہ کرے کہ حق کی آوازیں کون سی ہیں اور باطل صدائیں کون سی ہیں، اور پھر حق کی آوازوں کو سنے تاکہ اس کی انسانیت محفوظ رہے۔ اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں جہاں ایک طرف ان 9 چیزوں سے بچنا ضروری ہے کہ جو روزے کو باطل کرتی ہیں، وہیں ہمیں اپنے اعضاء و جوارح کو ان چیزوں سے بھی بچا کر رکھنا ہے جو ہماری شقاوت یا بدبختی کا باعث بن جائیں۔ لہٰذا معصوم کی حدیث ہے کہ روزہ صرف اپنے آپ کو کھانے یا پینے سے روک دینے کا نام نہیں، بلکہ اپنے اعضاء و جوارح کو تمام طرح کے حرام سے بچا لے جانے کا نام ہے۔ اور جب کوئی روزہ دار یعنی فاقہ یعنی روزہ رکھنے والا اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر پاتا تو پھر معصومین کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ لہٰذا روایات میں ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام کو یہ خبر دی گئی کہ فلاں قریے میں اور فلاں محلے میں ایک ضعیفہ ہے جو نماز بھی پڑھتی ہے اور ماہ رمضان میں روزہ بھی رکھتی ہے، آج بھی اس کا روزہ ہے، مگر وہ اپنے ہمسایہ اور اپنے پڑوسی کے لیے ایسی ہے کہ یا تو اس کی زبان پر برے الفاظ رہتے ہیں یا پھر اس کا سلوک اپنے پڑوسی کے ساتھ غلط رہتا ہے۔ اور اس وقت بھی خبر لانے والا کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ اپنی زبان سے ایسے رقیق الفاظ ادا کر رہی ہے جو کسی ایک مومنہ کو ادا نہیں کرنا چاہیے۔ روایت ہے کہ پیغمبر اسلام نے کھانے کو سجایا اور صحابی سے کہا کہ جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ اپنا روزہ کھول دے۔ جب یہ صحابی وہ خزہ لے کر گیا اور یہ کہا کہ تم یہ کھانا کھا لو کہ پیغمبر نے بھجوایا ہے، تو اس نے آ کر کہا کہ فریاد ہو فریاد، میں روزے سے ہوں، میں بھلا کھانے کو کیسے کھا سکتی ہوں؟ تب پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا کہ روزہ صرف کھانے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے اعضاء و جوارح کو حرام خدا سے محفوظ رکھنے کا نام ہے۔ جب تم اپنے زبان پر قابو نہیں کر سکتی تو پھر تیرے روزے کا فائدہ کیا؟ داستان میں نے آپ کو مفہوماً پیش کی ہے کہ اس کے الفاظ بہرحال مزید ہیں اور داستان طویل۔ لہٰذا انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر 11 مہینے ہم اپنی انسانیت کی حفاظت نہ کر سکیں کسی بھی بنیاد پر، تو کم از کم اس ماہ مبارک میں کہ جو اللہ کی طرف سے رحمت، شرف، مغفرت اور نعمت کا مہینہ ہے، اس میں اپنے وجود کے اوپر نگاہ ڈالیں کہ 11 مہینے میں ہم سے کوتاہیاں کہاں ہوئی ہیں۔ آیا ہم نے اپنی زبان پر قابو رکھا یا نہیں؟ آیا ہم نے ان صداؤں کو تو نہیں سن لیا کہ جو صدائیں ہمارے لیے حرام ہو سکتی ہیں؟ جس وقت ہم نے زبان کو کھولا تو وہ حق کے لیے یا پھر باطل کے لیے زبان کو کھولا گیا۔ اور ان ساری چیزوں کا محاسبہ کریں اور اس ماہ مبارک میں
رات کی تاریکی میں مصلی کو بچھا کر کہیں استغفراللہ ربی و اتوب الیہ، تاکہ پروردگار اس ماہ مبارک کی عظمت کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن اگر یہ پورا مہینہ بھی گزر جائے، ہم دن میں روزہ بھی رکھیں اور جب موقع ملے قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں، لیکن اپنے وجود کے اوپر نگاہ نہ ڈالیں، اپنے ماضی کو نہ تلاشیں، اپنے گناہوں کو کم کرنے کی کوشش نہ کریں یا اپنے عیوب کو دور کرنے کی سعی نہ کریں، تو پھر یقین جانیں کہ ماہ رمضان مبارک سے ہم ویسے مستفیض نہیں ہوئے جیسے ہمیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ معصوم تو یہ فرماتے ہیں کہ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شیعہ روزانہ رات میں اپنے دن بھر کا حساب و کتاب اور محاسبہ نہیں کرتا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی ہمارے شیعوں کی ایک علامت یہ ہے کہ جب وہ رات میں بستر پر جاتے ہیں تو اپنے پورے دن کے معاملات کا حساب کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ان سے کہاں کوتاہی ہوئی اور کہاں پر انہوں نے اللہ کی معصیت کی اور کتنے کام خدا کی اطاعت میں انجام دیے، اور اس محاسبے کے بعد وہ یہ طے کرتے ہیں کہ جو میں نے آج اللہ کی اطاعت کی ہے انشاءاللہ کل اس میں اضافہ ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ میں نے معصیت کی ہے یا اللہ کی اطاعت کو چھوڑا ہے اور کوئی گناہ کر لیا ہے تو پھر وہ فوراً توبہ کرتے ہیں اور یہ عزم کرتے ہیں کہ آئندہ وہ اس گناہ کو انجام نہیں دیں گے۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ اگر روزانہ کوئی یہ کام نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ روزانہ یہ کام کرنا بہت سخت ہو، مگر یہ ماہ مبارک رمضان 11 مہینے کے بعد جو آتا ہے، کم از کم اس مہینے میں تو ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں تاکہ اپنے نفس کو بہتر بنایا جا سکے کہ مولا الموحدین امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ انسان کا دن گزر جاتا ہے، یا وہ منافع میں ہوتا ہے یا پھر وہ گھاٹے میں رہتا ہے، اور یا پھر نہ اس کو فائدہ پہنچتا ہے اور نہ خسارہ ہوتا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا بھلا کوئی انسان اپنے دن سے کیسے منافع حاصل کرتا ہے اور کیسے کوئی خسارہ اٹھاتا ہے اور کیسے برابر ہو جاتا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ اگر تمہارا آج کا دن کل سے بہتر گزرا، یعنی اطاعت خدا میں اضافہ ہو گیا، تو پھر تم نے آج کے دن سے منافع اٹھایا، لیکن اگر تم نے آج کا دن کل کے مقابلے میں معصیت میں بسر کیا اور اللہ کی اطاعت کم ہو گئی یا اللہ کے گناہ زیادہ ہو گئے تو پھر تم نے کل کے مقابلے میں آج خسارہ اٹھایا۔ لیکن اگر تم نے کل کے مقابلے میں نہ نیکیوں میں اضافہ کیا نہ گناہوں میں اضافہ ہوا تو پھر تم نے آج کے دن سے نہ فائدہ اٹھایا ہے اور نہ خسارہ۔ البتہ دوسرے مقامات پر اس کی اور وضاحت ملتی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے آج کو کل کے جیسا ہی گزارے، بھلے اس نے گناہ اضافہ نہ کیے ہوں، بھلے اس نے عبادتیں کم نہ کی ہوں، پھر بھی وہ خسارے میں ہے، کیونکہ اس کی زندگی سے 24 گھنٹے خرچ ہو چکے ہیں اور اس نے اپنی دنیا اور آخرت کے لیے کچھ بھی بہتر نہیں کیا۔ لہٰذا ہر روز ماہ رمضان مبارک میں سحر کے وقت یا رات میں سوتے وقت ہمیں اپنے اعمال، اپنے افعال، اپنی زندگی، اپنے کردار پر نگاہ ڈالنا چاہیے، اور اگر کوئی یہ نگاہ اپنی زندگی میں ڈالتا ہے تو پھر پروردگار کی طرف سے نعمتیں نازل ہوتی ہیں اور پھر اللہ اس کو سعادت کے راستے پر لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ دلیل میں ہمارے سامنے میدان کربلا میں حضرت حر کا کردار ہے کہ جس نے پوری زندگی بنی امیہ کے افراد کو اپنا امام سمجھا، جو یزید کے لیے نوکری کرتا ہو، جو یزید کے باپ کو خلیفۃ الرسول سمجھتا ہو، لیکن جب عاشورہ کے بچوں نے العطش اور العطش کی آوازیں بلند کیں تو پھر اپنا محاسبہ کرتا ہوا حر یہ محسوس کرتا ہے کہ اس نے اب تک کی زندگی کو ضائع اور فنا کر دیا، اور اگر ابھی بھی وہ اپنے امام کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا تو پھر گویا وہ صرف اور صرف خسارہ اٹھانے والوں میں ہے، اور اسی احساس کے ساتھ وہ اپنے بیٹے سے اپنے جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ مولا کائنات کے فرزند سرکار سید الشہداء کے نزدیک آ کر اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، تو پھر اس ظرفیت کی بنیاد پر، اللہ کی عطا کی بنیاد پر امام حسین بھی اس کو سینے سے لگا کر کہتے ہیں کہ میں نے معاف کیا اور میرے خدا و رسول نے معاف کیا۔ وہ حسین کہ جو وقت آخر حر کو علیہ السلام بنا سکتے ہیں، وہ بھلا اپنے چاہنے والوں کا ہاتھ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ لہٰذا ہر وقت توبہ میں ہمیں واسطہ بنانا چاہیے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو، تاکہ ان کی شفاعت شامل حال ہو اور دنیا میں ہی اپنے گناہوں کا کفارہ اور گناہوں کا تاوان پورا کرتے ہوئے ہم بہشت میں ان کے نزدیک قرار پائیں۔ کہ کتنا بہتر ہوگا وہ وقت کہ جب تمام چاہنے والے
جنت کی جانب جا رہے ہوں گے، وہیں کچھ افراد سرکار سید الشہداء کو گھیر کر کھڑے ہوں گے اور کہیں گے جنتنا الحسین، ہمارے لیے ہماری جنت بس اور بس حسین ہے۔